अस्सलाम वालेकुम। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का सख्त रद्द-ए-अमल, सामना इख्तियार वली को करना पड़ा। इख्तियार वली की तबाह कुन छित्रोल, इमरान खान ज़हनी मरीज है, इसका ट्रायल फौजी अदालतों में। ये कहना था मिशाल यूसुफ ने इख्तियार वली की बोलती बंद कर दी। स्टूडियो मैदान जंग बन गया, वसीम बदामी को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। आपसे गुजारिश है, हमारा व्हाट्सएप का चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लाजमी जाके फॉलो कर लें। PTI और इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मिशाल बीबी को बुलाया है जिनके पास या कनाबुद हो या कनस्ताइन से आगे कुछ है नहीं। चले वो भी अब अल्लाह रब्बना तक ये जा नहीं सकती है। मैं कहता हूँ वलद वालीन आमीन तक ये नहीं पढ़ सकती। सारे इख्तियार वली साहब के पास जब लॉजिक नहीं होता, जब फैक्ट्स नहीं होते तो वो इस तरह के अटैक्स करते हैं, फिर बात कहीं और चली जाती है। तो इख्तियार वली साहब बात का फैक्ट से जवाब दिया करे, इधर उधर की मत मारा करे। गलत बात करती हैं। आपने इसरार गंडापुर का हवाला दिया। इसरार गंडापुर की अपनी दुश्मनी थी और उसमें उन पर हमले को आप टेररिज्म से नहीं जोड़ सकती। उसका केस का अलग इशू था। एक आपने इमरान मोहम्मद का हवाला दिया जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। इमरान मोहम्मद साहब मैं कहता हूँ ना, सबसे बड़ी बात कल हमारे बनू में नाज़िम फिदा मोहम्मद साहब के घर पे जो हमला हुआ अगर बंद कर ले तो मैं बात करता हूँ ना, मैं छोड़ देना। गलत बात मत किया करे इख्तियार वली साहब। मैं आपको आपकी जुबान में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहती। मेरी मोहम्मद जो है, इमरान मोहम्मद का मसला कुछ और था। जमशेद मोहम्मद जिंदा है। अच्छा, आपके ख्याल में कि किसी हर एक का मसला कोई और है, बस आपका मसला बड़ा जेन्युइन है। लियाकत का मसला जो है, मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त जब आपने टेररिज्म को इंपोर्ट किया स्वात में, चित्राल में, वजीरिस्तान में, तो उस वक्त जब हम चीख रहे थे तो आप तो कह रहे थे कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा वो चलेगा, हम तो बता रहे हमें पता है कि प्रोग्राम का वक्त 2-3 मिनट रह गया तो बात रह जाएगी, तो जरा कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहे थे इख्तियार साहब। तावान मांगा गया था और वो उसमें इख्तियार वली साहब को समझाया करें सर, थोड़ी बेसिक एथिक्स समझाया करें कि पर्सनल अटैक ना किया करें। जब इनके पास लॉजिक नहीं होता फिर ऐसी बातें करना शुरू कर जाते हैं। आप या कनाबुद वया कनस्ताइन से आगे आपको कुछ आता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल मैं मुसलमान हूं और मैं इस बात में नहीं मौक़िफ़ है। आपने लेकिन मैं बात लॉजिक से करती हूं। कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है ये ड्रामा है, ये तमाशा है। मैं कहता हूं आपकी इस बात की मैं पुरजोर मुजम्मत सख्त शदीद उस तजवीज पे क्या कहिएगा या उस राय में जो मालिक साहब जवान मरते हैं। देखिए इख्तियार वली साहब को मैंने वोट नहीं दिया ना खैबर पख्तूनख्वा। 2-3 मिनट रह गए, चारों मालिक साहब से कंक्लूडिंग हल्का हार गए, हम जवाब दें। बादामी साहब, मैं अपनी बात अगर नहीं करूंगा, अगर आपके शो में अगर बात करने की इजाजत नहीं है तो फिर मैं खामोश हो जाता हूं। मुझे इजाजत नहीं मिल रही बात, मैं तो आप दोनों से मुझे इजाजत देने की बात कर रहे हैं। आप कंक्लूडिंग रिमार्क देते हैं। इनको बुला के इनके साथ आप सोलो शो करिए। आप पहली मर्तबा आई है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये इख्तियार वली साहब आपने पर्सनल अटैक शुरू किया और आपका ये मामूल है कि जब आपके पास नहीं होता तो आप इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। फैक्ट पे बात करें। मिशाल साहब वो आखिरी 30 सेकंड दे दो उनको, फिर मालिक साहब कंक्लूड कर देंगे। जी इख्तियार साहब कंक्लूड कर दें बस आप। मालिक साहब आपने जिस दहशतगर्दी और उसके खिलाफ हमारी फौज के मुकाबले को खैबर पख्तूनख्वा में जो कई साल से चल रहा है, आपने उसको ड्रामा कह दिया, आपने उसको तमाशा कह दिया। ये आपकी सियासत है, ये आपका या कनाबुद वया कनस्ताइन है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम द पास्ट सो मेनी इयर्स। वहां से रोज जवानों की लाशें उठती हैं, शुहदा के ताबूत वहां से निकल रहे हैं और उनके घरों में जाते हैं और आप कहते हैं कि वहां पर जो है आप नहीं खड़े, आप नहीं खड़े। मालिक साहब आपकी जमात सारा मंजरनामा आपके सामने है। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप नहीं खड़े। मालिक साहब ये सारा मंजरनामा आपके सामने है। इस वक्त अब इससे क्या निकलेगा? ये आपकी और द इन द टाइम्स टू कम जब आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से टेंशन बढ़ेगी, आपके खून में वफा ही नहीं है। इसका क्या ये सारा मंजरनामा आपके सामने है। बैठ के झूठ बोल। बट ठीक है, मैं मालिक साहब से आखिरी मुझे इजाजत दे इख्तियार साहब। मुझे आखिरी उम्र भी इतनी नहीं है और आप इतनी झूठ बोलते हैं। ये आ गया इख्तियार साहब, 12 सींग निकलेंगे या दुम इख्तियार निकलेंगे। साहब बस ठीक है, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क की इजाजत देने मालिक साहब मुझे कि मालिक साहब मंजरनामा आपके सामने है, तो ये आपको आने वाला मंजरनामा या नॉनसेंस लोगों को आप बुला लेते हैं, क्या लगता है जिनको मालिक अक्ल है साहब? नहीं, जिनको घर में कोई पानी नहीं देता, आप उनको इख्तियार साहब बात कर रहे हैं यार। मालिक साहब को एक फाइनल कमेंट देना है एक बार। अच्छा मिशाल साहब, मैं आप तफसीली जवाब भी दीजिएगा। पहले जिस तरह मैंने एक दो क्विक सवालात किए थे और आपने यू आर वेरी काइंड, आपने क्विक सीधे जवाब दिए, वो अगर मुझे इजाजत दें मैं एक दो और कर लूँ। जिस तरह मैंने पूछा कि आप समझती हैं टीटीपी को टेररिस्ट आउटफिट, आपने कहा बिल्कुल मैं समझती हूँ। जी सॉरी जी मालिक इमरान खान को ब्रीफ मैं कह रहा था कि खैर वली साहब से पूछें कि इमरान खान को क्यों नहीं एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे। जी वो मैंने पूछना है पूछता हूँ बिल्कुल। और मिशाल साहब से पहले जरा पूछता हूँ, आप ये जो करंट अफगान रजीम है आप समझती हैं मिशाल साहब, आपकी पार्टी और आपके वो पाकिस्तान में टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप समझती हैं? एक क्विक सवाल है, फिर असल सवाल।
بادامی صاحب میں ایک کوئک آنسر دوں گی، ایک تفصیلی ٹائم چاہیے جیسے آپ نے باقی مقررین کو دیا۔ دیکھیے جی، افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے افغان عوام کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو حکومت دے، جس کو نہیں دے۔ ابھی وہاں پہ ایک حکومت چل رہی ہے، ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کسی پڑوسی ملک کی حکومت کے بارے میں کوشچن میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو حکومت کرنی چاہیے، میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، وہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، میں نے ابھی الیکٹڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ غلامی کی زنجیریں توڑی تھی نا خان صاحب کے الفاظ میں اس حکومت نے جب آئی تھی۔ خان صاحب نے کہا بھی تھا نا، ٹویٹ کیا، تو ہاں، لیکن وہ پاکستان میں ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کرنٹ افغان رجیم؟ مشل صاحب، میں نے ابھی ریسنٹلی ان کے ایک منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اینڈ یو بلیو اس سٹیٹمنٹ کیونکہ ایک آفیشیل کی تھی، یہ ایک آفیشیل کی سٹیٹمنٹ تھی، تو اس آفیشیل کی سٹیٹمنٹ کے بعد میرا ان پہ کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ وہ وہاں سے دہشت گردی کر رہے ہیں، اس آفیشیل سٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا رہا ہے ہمارے والے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی، میں اسی یقین آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ خالی افغانستان والے پہ آ رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں نا، مجھے بادامی صاحب موقع دے۔ اچھا، لیکن آپ آئیے گا، اس سے پہلے ایک اور ضمنی سوال، پھر آپ ایک اور ضمنی سوال یہ بتا دیں، کیونکہ آج تذکرہ ہوا ہے دوبارہ، یہ والد صاحب اور والدہ بھی کہا ہے، چونکہ اس نے بھی دور والد صاحب اور والدہ ہوتے ہیں آرمی چیف، یا وہ اسٹیٹمنٹ اب پرانا ہو گیا، آؤٹ ڈیٹ ہو گیا اور اس سے لا تعلق ہے؟ یہ بتا دیں، پھر آگے آپ جواب دے دیں۔ باپ اور ماں، دیکھیں جی، انہوں نے بات کی کہ جی ایک آرمی چیف کو باپ کہا گیا، مجھے تو نہیں یاد کہ ان کو باپ کس نے کہا تھا۔ اگر آپ نے شہریار افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ مجھے سنائی ہے تو یہ ان کا ذاتی تجزیہ ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب تو جنرل باجوہ کو صاحب تک نہیں بولتے تھے، تو وہ باپ کہاں سے بناتے ہیں؟ باجوہ کہتے تھے وہ، پہلی بات جی جنرل باجوہ کہتے تھے، وہ کبھی انہوں نے صاحب نہیں کہا، آپ ان کے سٹیٹمنٹس نکال لیں، ریکارڈ پہ ہے۔ اچھا، سو آپ کلاس آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا اور اس سے آپ کا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آرمی چیف باپ اور ماں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں؟ ہاں دیکھیں، اگر کسی اور نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس طرح آپ نے شہریار افریدی بھائی کی مجھے اسٹیٹمنٹ سنائی ہے، تو ان کا ذاتی تجزیہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوئی تو میں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ انہوں نے تو ان کو کبھی صاحب نہیں بولا، وہ باپ کہاں سے بنا۔ ٹھیک، اب آپ تفصیلی جواب دے دیجیے، اور اس میں میرا یہ بھی سوال شامل کر لیجیے گا کہ ہمارا آفیشیل اسٹیٹمنٹ، ہماری آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کرتے ہیں، افغان گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، آپ کو اس پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ جی، فلور از یورس مشل صاحب۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی۔ جی جی، اس آج کی گورنر کا بیٹا مارا گیا تھا پاکستان میں، ان کے گورنر کا بیٹا پاکستان میں مارا گیا تھا۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں جی۔ آج کی پریس کانفرنس میں کافی باتیں ہوئی، آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی ہوئی کہ جی باقی پارٹیوں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں نہیں ہٹ کیا جا رہا؟ اس سے ان اور نہیں ہو سکتی کہ ایک ترجمان، ایک ادارے کا ترجمان یہ بات کر رہا ہے۔ انہوں نے بات کی، ہمارے کل بنو بے ناظم کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، پی ٹی آئی کا تھا، ہمارے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، اسرار گنڈاپور صاحب شہید ہوئے، ہمارے لیاقت صاحب جو ہمارے ایم پی اے ہے دیر سے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ہمارے مردان پہ عمران محمد صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ شہید ہوئے، ہمارے ریحان زیب شہید جن کے بھائی نے پھر شمولیت اختیار کر لی تھی اختیار ولی صاحب کے ساتھ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد، وہ ہٹ ہوا۔ سب سے بڑی بات، خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو یہ سب کہاں سے ہوئے تھے؟ آپ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پہ بات ہوئی، اختیار ولی صاحب نے بات کی، عمران خان صاحب نے، دیکھیں جی اس ملک میں ہمارے ساتھ ہوا، اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں طالبان نے کیا، ہمارے ساتھ ہوئے تو پھر ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں طالبان آپ کو لگتا ہے کیا؟ تو آپ بتائیے کیا لگتا ہے نہیں؟ بالکل دہشت گردی تھی، دہشت گردی، اور طالبان تھے اس کے پیچھے آپ کے؟ دہشت گردی سب کے لیے ہوتی ہے جی، دہشت گردی سب کے لیے، دہشت گردی کا نئے نام نہیں لے سکتے آپ کہ کسی اور کے لیے کسی اور طرح کی ہوگی، ہمارے لیے کسی اور طرح کی تھی، یہ دہشت گردی تھی۔ ایک بات میں بڑی کلیئر کٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ان کانفیڈنس لیں، آپ بند کمروں کے فیصلے ہم پہ امپلیمنٹ نہ کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ آپریشن کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ آپریشن کریں، لیکن ہمیں ایشورٹی دے کہ یہاں پھر کبھی دہشت گردی نہیں آئے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی ضرب عضب کریں، آپ کبھی رد آپ کبھی کیا نام دے، کبھی کیا نام دے، اور اگلے 2-3 سال بعد دوبارہ وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک مرتبہ ہمیں بتائیں کہ جی اس ایریا میں لوگ موجود ہیں، یہ پوزیشن ہے، ہمیں حکومت کی یہ سپورٹ چاہیے، ہمیں لوکل لوگوں کی یہ سپورٹ چاہیے۔ یہ میں ہم اختیار صاحب سے پوچھ کے لیتا ہوں خلاف ہے، ایگزیکٹلی یہ بات، ٹھیک ہے
میں کمپلیٹ کر لوں نا بادامی صاحب, میں کمپلیٹ کر لوں. تو ہم ہمارے لوکل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ان کانفیڈنس لے, ہم لوکل لوگوں کو نکال لیں گے, آپ کو کرنے دیں گے, لیکن پھر ہمیں یہ ایشورٹی چاہیے کہ ان علاقوں میں پھر کبھی بھی دہشت گردی نہیں آئے گی. خیبر پختونخوا پچھلے 2 دہائیوں سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے, یہ تماشا برداشت کر رہا ہے. ہم نے بہت قیمت چکائی ہے, اور اس سے انفارچونیٹ کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک صوبہ جس نے دہشت گردی کی سب سے بڑی قیمت چکائی ہے, آپ نے شہداء ان دہشت گردی کے متاثرین کے زخموں پہ یہ نے یہاں پہ بات کی کہ جی عمران خان صاحب 50,000 ہم لوگ لائے, ہم نے سیٹل کیے. یہ سٹیٹمنٹ کل میں نے نہیں دی تھی, مالک صاحب کے شعبے یہ اختیار ولی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. تو مالک صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں وہ لوگ پھر آپ کہاں پہ انہوں نے بات کیے, تو اختیار ولی صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. تو ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں, آج اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پیس بات کر رہے ہیں, ہم پیس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بھی یہی بات کر لیں کہ جی آپ مذاکرات پیس کے لیے کہ مالک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ خان صاحب کو سیکیورٹی پہ بریفنگ دیں. خان صاحب کو چونکہ میری ان سے 16 اکتوبر کو ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے پی میں دہشت گردی آئی ہوئی ہے, یہ سچ ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ نہیں آئی ہوئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ میں سے پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں. اور مجھے ایک کوئک کمنٹ اس پہ بھی کیجئے نا, کہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ افغان طالبان رجیم کو آپ ایک ٹیررسٹ اور رجیم سمجھتی ہیں, یعنی آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ جو ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے سوئل کو یوز نہیں ہونے دیں گے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا سوئل یوز ہو رہے ہیں ہمارے خلاف ٹیررزم میں. تو آپ کو یقین ہے اس بات پہ یا نہیں ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی اور ملک کی انٹرنل پالیسیز پہ کمنٹ نہیں کروں گی. میں انٹرنل پالیسی پہ تو پوچھ بھی نہیں رہا, میں تھوڑی میں نے یہ تو آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ طالبان بچیوں کو اسکول بھی نہیں جانے دے رہے. میں ویزا ویز پاکستان ان کی پالیسی پوچھ رہا ہوں, میں نے کہا پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ یا نہیں, یہ ان کے اندرونی معاملہ تو نہیں ہوا نا. میں سب سے جو بندوق کی زبان بولتے ہیں وسیم, وہ بندوق کی زبان ہی سمجھتے ہیں. ہمارا ان کا یہ ڈفرنس اتنا بڑا ہے, جیسے میں نے کہا یہ مذہبی جنونی ہے, وہ آپ سے کچھ مانگ نہیں رہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے چھین لیں گے, وہ ہمارے سے ہمارا ملک چھینیں گے. یہ تاکہ یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں, ان کی اکانومی بھی وار اکانومی ہے, ان کی سورس بھی کانفلکٹ. یہ دیکھیں, یہ ارب پتی لوگ ہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے, کبھی وہ ڈرگز بیچتے ہیں, کبھی اسلحہ کرتے ہیں, یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں. یہ امن ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا, ان کی سمجھ سے باہر ہے, اور اسلام کا لبادہ جوڑا ہوا ہے. یہ آپ کو ایک ان کے ساتھ فیصلہ کن کرنا پڑے گا, مارکا سولوشن ہوگا, اور کوئی طریقہ نہیں نکلے گا. میری ناقص رائے. رائٹ سر, رائٹ. اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں ذرا مالک صاحب سے پہلے ایک ابتدائی نوٹ لوں, پھر ہم بات آگے بڑھائیں کہ مالک صاحب آپ کی معلومات یا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیوں یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آئی. یعنی کہ سوال کا پس منظر یہ ہے کہ ایک ہم نے دیکھا اس سے پہلے ایک سخت ترین پریس کانفرنس ہوئی تھی, سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک ملاقات الاؤ کی گئی ہے بہت دنوں بعد, اس ملاقات میں خان صاحب نے بہت سخت باتیں کی ہیں, اس کے بعد بہت سخت ٹویٹ ہوئی, غصہ ہے اور اس کا اظہار ہے, اور ایک تگڑا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا اور کر دی گئی پریس کانفرنس. ابھی آج یہ پریس کانفرنس جی نہیں, آپ سب کو السلام علیکم. آئی تھنک وسیم کے سب سے بڑا ایشو تھا جو سہیل افریدی صاحب کا بار کے اندر جو انہوں نے بیان دیا تھا, جہاں انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ تو بدماشی ہے, اگر ہماری مرضی خلاف سب کچھ کریں گے. تو آئی تھنک یہ بیسکلی تھا, اور 2-3 چیزیں سارٹ آؤٹ انہوں نے کرنی تھی. آپ کو یاد ہے درمیان میں انہوں نے ایک ریفرنس فیض حمید کا بھی دیا تھا, جنرل فیض حمید کا, کہ وہ کہاں ہیں اب, اور جن کو انہوں نے استعمال کیا سارا کچھ. بات نئی کوئی نہیں تھی, اور الفاظ کا چناؤ نیا تھا. یہ پالیسی بڑی کلیئرلی ڈکلیئر پہلے بھی فوج نے کی ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں بھی یہی باتیں کی. پھر جب لاسٹ ان کی فیمس وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, تم ہو کون, اس کے بھی ساری یہی باتیں تھیں. میرا خیال ہے کہ اب میٹرز ہیو کم ٹو اے ہیڈ. آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے تک یہ بھی ہو رہا تھا کہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف پاکستان آ رہے ہیں, اور میری اطلاع یہ تھی کہ تب پاکستان نے 1-2 اور سٹرائکس پلان کی ہوئی تھی. پھر ان کو ریکویسٹ کی ترکی نے کہ وہ آئیں گے, وہ ایک اور اٹیمپٹ کریں گے, بات چیت ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا. پھر ایک بڑا ایک فلمزی سے ایکسکیوز پہ وہ 2 ہفتے ڈیلے ہوتا گیا کہ جی وہاں یہ ہو گیا, وہاں ہو گیا. کوئی خاص ایکسکیوز نہیں تھا. میرا خیال ہے جو بیہائنڈ دا سینس ترکی والے کر رہے تھے افغانستان فرنٹ پہ, اس کا کوئی ریزلٹ سے نکلا, بیکاز وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کی میٹنگ کوئی معنی خیز نکلے.
اب میری اطلاع یہ ہے کہ گرین سگنل ان کی طرف سے بھی آ گیا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ تو اس کا مطلب آپ وینزویلا کے بعد ہاں جی 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 یعنی میں سوری بات کر لوں، پھر آپ جواب مکمل کیجیے گا کہ یو ول ناٹ بی سرپرائز کہ ناظرین آپ نے محمد مالک اور اختیار ولی اور مشال یوسف کی گفتگو سنی۔ ناظرین ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ سب سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہوتی ہے۔ اختیار ولی سے سوال کچھ کیا جاتا ہے اور جواب کچھ دیتے ہیں، یہ بھی بات حقیقت ہے، ہر پارٹی والے کی مجبوری ہوتی ہے اپنے زون میں رہ کے وہ جواب دیتے ہیں۔ ایسا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا عمران خان سے ملاقاتیں ان لوگوں نے بند کی ہے، ان کی فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے، کہتے ہیں اتنا ظلم کرو جتنا کل کو آپ برداشت کر سکو۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے، آج ان کی حکومت ہے، کل کو عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی، پھر یہ کیا کریں گے؟ پاکستان میں سیاست کم سیاسی وار زیادہ نظر آ رہا ہے، جو بھی لیڈر بنتا ہے وہ دوسرے کو جیل میں ڈالتا ہے، اس کو یہی لگتا ہے لانگ ٹائم میری حکومت چلے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین ان کو 5 سال ملتے ہیں، ان کو چاہیے عوام کی خدمت کرے اور عوام کے مسائل حل کرے۔ ان لوگوں کی آپس کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہے اور پاکستان کی عوام کا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری مہنگائی عروج پہ ہے، اس میں پاکستان کی غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد آرمی چیف صاحب کا جس نے ہمیں پاک بھارت جنگ جتائی، ہمارے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے گزارش ہم نے نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے واٹس ایپ چینل کا، آپ لازمی جا کے اس کو بھی فالو کر لیں۔ عمران خان سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس ملیں گی اور کرکٹ کی بھی، اور ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔